बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के बाद से पुलिस ने जिस तरह दिहाड़ियाँ लगाईं, ये सब तो होना ही था। आज 30 जून है, दिन है मंगल का। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आईजी पंजाब को नोटिस लेना पड़ गया है और अपने ही अहलकारों को गिरफ्तार करवाना पड़ रहा है, हवालात में बंद करना पड़ रहा है, तफ्तीश करनी पड़ रही है। मामला है अडियाला जेल का, आप अंदाज़ा लगाइए। अब अडियाला जेल के इंचार्ज समेत 5 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि 14 हिरासत में मुजरिम भाग गए थे। 14 मुलजिम जिनको अदालतों में पेश किया जा रहा था, अदालत पेशी के साथ ही वो निकल गए। अब कहा गया जी उन्होंने पता नहीं मिर्चें डाल दी थी, ये किया था, वो किया था। अब तहकीकात हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पुलिस अहलकारों की हो रही हैं और अडियाला जेल के इंचार्ज को भी हिरासत में लिया गया है। इसके साथ साथ कुल 5 अहलकार हैं। अभी और की बारी आ सकती है। देखा जा रहा है कि इन्होंने SOPs फॉलो किए थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब इनको ले जाया जा रहा था, हवालातियों को, मुलजिमान को, तो क्या हथकड़ियाँ उसके बाद लगा दी थी मुलाकातियों से बातचीत करने के बाद, अदालत पेशी के बाद। जिनके पास असलहा था, जिन पुलिस एहलकारों के पास, उनको भी दिखा जा रहा है। फिर सारों का फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। एक एक चीज़ की अब जांच पड़ताल की जा रही है, किस किस से राबते में थे, क्या कर रहे थे, क्या हुआ है। ये कोई आम बात तो नहीं है कि 14 बंदे भाग जाएं पुलिस की हिरासत से। और इसमें पहले खबर आई 4 पकड़ लिए हैं, 10 का पता नहीं लग रहा। तो अब ये तफ्तीश का दायरा कार बड़ा फैल रहा है। इसकी मैं डिटेल पर भी आता हूँ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि एक वक्त था, कहा गया कि जी इस्लामाबाद पुलिस बड़ी बेहतर जा रही है, फलां पुलिस बेहतर जा रही है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस, KP में कुछ लोगों ने कहा कि जी KP में पुलिस बेहतर हो गई है, खान साहब के दौर में कुछ इस तरह की बातें आई। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे मुल्क में पुलिस का बहुत बुरा हाल है। और जिस तरह से पुलिस को 9 मई के बाद इस्तेमाल किया गया, इसमें तो आप देख लें, इतनी गवाहियाँ आई साफ़ियों के बारे में। साफ़ियों को कहा गया, ऑन रिकॉर्ड है, ऑडियो भी शायद मौजूद होगी, कि सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है, तो उसमें गुस्से में आ गया पुलिस वाला, कहता है इसको 9 मई में डाल दो। साफ़ियों को, कैमरामैन को 9 मई में डाल दो इसको। रेट लगे हुए थे कि जितनी बड़ी मछली है उतना रेट। फवाद चौधरी तक कह चुके हैं कि जी करोड़ों करोड़ों की भी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। अफसर ने करोड़ों की, नीचे पुलिस एहलकार जिस काबिल था उसने उस तरह से कि जी आपको 9 मई में डाल देंगे, 9 मई में डाल देंगे। 9 मई में नाम डाल दिया। उससे निकलवाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और अजीबोगरीब तरह से लोगों के नाम बीच में आए। तो ज़्यादातर तो अब तक भुगत रहे हैं जो कारकुन तहरीक इंसाफ के। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका तहरीक इंसाफ से लेना देना कुछ नहीं था, कहीं दूर थे या वैसे ही थे, बस उस वक्त दिहाड़ियाँ लग रही थी, 9 मई में किसी तरह से डालो और बस उसके बाद पैसे बनाओ। तो जब आपने पुलिस को इतना अनप्रोफेशनल कर दिया, खुद जब वो देख रहे हैं कि सारे हुक्मरान अशराफिया याशियों में पड़े हुए हैं, सिफारशी कल्चर आम है, क्राइटेरिया कारकर्दगी का वाहिद ये है कि तहरीक इंसाफ को दबा के रखो। अब अडियाला में फ़र्ज़ कीजिए क्या क्राइटेरिया होगा, अब फोकस क्या है, खबरें क्या आती हैं कि जी खान से मुलाकात नहीं हो रही। तो जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है उसका काम तो ये है ना सिर्फ, बाकी जो मर्जी वो करता रहेगा। उसकी कारकर्दगी का पैमाना ये है कि खान कैद तन्हाई में है, उसकी अहलिया कैद तन्हाई में है, कोई मिल तो नहीं पा रहा। बस जब तक वो ये काम करता रहेगा, ऊपर से जो अहकामात आएंगे उन पर अमल दरामद करता रहेगा, तो बिल्कुल ठीक है। यही पूरी पंजाब पुलिस का हाल, दीगर पुलिस का, कि आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ कितना जा रहे हैं, कितना उनको पकड़ रहे हैं, घरों पर छापे किस तरह से मार रहे हैं, क्या आपने किया है। और उसके बाद आप देखिए अवार्ड्स पे अवार्ड्स। अगर आप कमिश्नर हैं, DC हैं, आप अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, आपको सरकारी एजाज़ात मिल रहे हैं, कहा जा रहा है जी इनको नौकरी से निकाल दें, हिरासत में ले लें, वो जजेस तब्दील हो जाएंगे, उन जजेस को इधर से उधर कर दिया जाएगा। लेकिन आप अगर दफ़ा 144 लगाते रहेंगे, इस हुकूमत के अहकामात मानते रहेंगे, तो आपको तरक्की मिलती रहेगी, अवार्ड मिलते रहेंगे। तो फिर पता है, हर पुलिस वाले को पता है कि मैंने खुश किसको करना है, कहाँ मेरी कारकर्दगी है। तो बाकी मैं जितनी मर्जी दिहाड़ियाँ लगाऊँ, मार धाड़ करूँ, जो मर्जी करूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पूरे मुल्क में एक पैटर्न बन गया है, जिसकी वजह से आज आप ये हाल देख रहे हैं। आवे काबा बिगड़ चुका है। ये वजह है, अखलाकियात हमारी तबाह हो गई। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ऐसे मुल्क में जहाँ पर रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो ये वजह है इस वक्त मुल्क की इस हाल में होने की। ये वाक़या आप सिर्फ ये ना समझें कि जी वो मुलजिम हिरासत से भाग गए, फलां हो गए। भाई जो मर्जी मुलजिम है, जैसे भी है, अब पुलिस को अगर
اس معاملے میں پتہ چلتا ہے تفتیش کے بعد کہ جی بہت پیسہ انوالو تھا، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک پیسہ ہی چل رہا ہے. پیسہ بھائی کرائٹیریا بن گیا اس ملک میں. دولت، طاقت کا نشہ، ہوس. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک پولیس کا اہلکار، عمر بھی کافی زیادہ ہے، وہ دبا رہا ہے جی خواتین سے اور کہہ رہا ہے جی میری تو شوگر گر گئی تھی. اب پھر ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور اسی کمرے کی ہے جہاں پر وہ ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، شراب چل رہی ہے، پولیس اہلکار وہاں بیٹھے ہوئے، ان کی تصاویر بھی آ رہی ہیں اور شراب بھی چل رہی ہے اور پیسے مارے جا رہے ہیں. کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ہماری پولیس کا حال ہو چکا ہے. تو آپ کس بات کی شکایت کریں گے. اب جناب اس خبر کی صرف تفصیل پر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی بھی یہ ہے کہ یہ تو حراست سے بھاگ رہے ہیں، کہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نہ بھاگ جائے، اس کو بھی گرفتار کرو. اس خبر پہ میں آتا ہوں. اڈیالہ جیل کے انچارج سمیت 5 اہلکار حراست میں لے لیے گئے ہیں. 2 اعلیٰ پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائی کر دی گئی ہے، وہ بھی فارغ کیے گئے ہیں. اب جتنے بھی اہلکار ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کے موبائل فونز کا ڈیٹا اور کال ریکارڈ کو جانچا جا رہا ہے. یعنی کس کس سے رابطے میں تھے، کس سے بات کر رہے تھے، کیا کیا باتیں کی ہیں. فرار حوالاتیوں کی کوہوٹا کچہری میں ملاقاتوں اور ہتھکڑیوں سے متعلق تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. قیدی وین پر تعینات اہلکاروں اور سرکاری اسلحے سے متعلق بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. جائزہ لیا جا رہا ہے کہ خطرناک حوالاتیوں کو عدالت لے جانے کے SOPs پر عمل درآمد ہوا بھی تھا کہ نہیں. 14 حوالاتی کوہوٹا عدالت میں پیشی کے بعد سہارا کے قریب وین سے فرار ہوئے تھے گزشتہ رات، تو یہ خبر آئی. اب IG پنجاب راؤ عبدالکریم نے واقعے کا نوٹس لیا اور SP ہیڈ کوارٹر مدثر اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. SP ہیڈ کوارٹر کو بھی ہٹا دیا ہے، پھر لاہور رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ DSP ہیڈ کوارٹر امتیاز احمد کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے. اس کے علاوہ IG پنجاب نے RP اور راولپنڈی بابر سرفراز سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کی ہے. تو اب وہ بھی بتائیں گے جی یہ بندے کس طرح سے ہماری حراست میں گئے، کس کا کیا قصور ہے، کیا کیا جانا چاہیے تھا، کیا کیا ہوا ہے، یہ اب آگے پتہ چلے گا. باقی عدالتیں ہماری بہت زبردست کام کر رہی ہیں. یعنی سمجھ نہیں آتی ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا. 26ویں 27ویں ترمیم ہو گئی، آئینی عدالت الگ سے بن گئی تاکہ بوجھ کم کیا جا سکے. ابھی 5 کروڑ روپیہ مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے سرکاری خزانے سے، پنجاب کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، ملک کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے، کیونکہ پورے پاکستان سے بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، اس میں صوبوں کا بھی حصہ ہے. وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دیا ہے انہوں نے 5 کروڑ روپیہ. ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جی وہ خان صاحب کے دور میں بھی آیا تھا کہ جی سوئمنگ پول دینا چاہیے فلاں، تو خان صاحب تو ایک بسکٹ ہوتا تھا اور چائے اور بس اس پہ ٹرکا دیتے تھے. تو واقعی وہ اچھا سیاستدان نہیں تھا، نہ اس کو سمجھ تھی کس طرح سے یہاں پر جو طاقت کے محور ہیں ان کو خوش کیا جاتا ہے، کس طرح یہاں پر چاہے وکلاء کی سیاست ہے چاہے اور سیاست ہے، وہاں پر کس طرح پیسہ لگایا جاتا ہے اور پیسہ کس طرح استعمال کر کے سارا کھیل کھیلا جاتا ہے. پولیس کو کیسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. نہیں خان نے سیکھا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اسی لیے آج وہ جیل میں ہے. نہ اس کو ڈیل کرنی آئی، نہ اس کو سمجھ آئی کہ باہر سے بھی تعلقات رکھنے ہوتے ہیں. سعودی عرب سے رکھو، امریکہ سے رکھو، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے رکھو، تاکہ پھر آپ اقتدار میں واپس آ سکیں. آپ صرف عوام کا سوچتے رہتے ہیں جی پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کے لیے بہترین کیا ہے، عوام کے لیے بہترین کیا ہے، میں تو وہ کروں گا. تو پھر یہ بھگتے ہیں اب آپ جیل میں ہیں نا جی. تو باقی تو پھر ڈیل کر کے نکل بھی جاتے ہیں، ان کو بچانے والے زور بھی لگا دیتے ہیں. تو بہرحال پیسہ آپ نے چلایا ہوتا تو آپ کی بھی کہیں نہ کہیں لابنگ ہوتی کہ جی پھر اقتدار میں آئے گا، ہمیں اشتہار بھی دے گا، میڈیا بھی خوش ہوتا، اربوں روپے کے اشتہار دے گا، مختلف باڈیز میں کروڑوں روپیہ تقسیم کرے گا. MNA MPs کو بھی پتہ ہوتا جناب ٹھیکے ملیں گے یہاں 75 ارب روپے کے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے، نیچے تک سارا پیسہ چلایا جا رہا ہوتا. پولیس میں بھی جناب اپنے لوگ بھرتی کر کے پتہ ہوتا، اپنے بیوروکریٹ یہ ہیں، یہ ایسے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے پھر بعد میں کام کر رہے ہوتے کچھ نہ کچھ. اب یا انتظار کرتے کہ بھائی آج بھی کہیں نہ کہیں ان کو فائدے پہنچاتے رہو جتنا ہو سکتا ہے، تاکہ جب اقتدار میں آئیں تو ہم نوازے جائیں. تو یہ خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی. عدالتیں ہماری اب اتنی اچھی ہو گئی ہیں 26ویں ترمیم کے بعد، ملک پھر نہیں جا رہا، پولیس اتنی اعلیٰ ہو گئی ہے، نوٹس لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے راستے سے بھاگ گئے کیا ہو گیا. باقی آپ دیکھیے نا کتنا زبردست پولیس کا کام ہو رہا ہے، CCD ہے، ہر چیز ہے. پتہ نہیں کیوں یہاں لوگ نہیں آ رہے انویسٹمنٹ کے لیے، کیوں ملک ترقی نہیں کر رہا، کیوں خوشحالی نہیں آ رہی، کیوں یہاں کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، باپ کے پاس جوان بیٹے کو دفنانے کے لیے کفن کے پیسے نہیں ہیں.
کیوں یہاں پر خوراک کی کمی ہو رہی ہے لوگوں کے اندر، کمزور ہو رہے ہیں لوگ جسمانی ذہنی طور پر خوراک کی کمی سے، اور اتنی مایوسی میں اپنی جانیں لے رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ یہاں تو خوشحالی ہے، 5-5 کروڑ روپیہ تو سپریم کورٹ بار کے لیے موجود ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیا اس ملک کو ہو گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ روز تصویریں شیئر کر رہی ہیں کہ فلاں ماڈل بازار بنا دیا، فلاں ماڈل بازار بنا دیا، بازار و ماڈل بناتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے جا کر خریداریاں کریں، اتنی خوشحالی آ گئی ہے، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایک بازار ماڈل سٹریٹ بن گئی ہے۔ خیر مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، ایک دور میں بادشاہ تھے تو لوگ جب بھوک سے مر رہے تھے تو انہوں نے کھیل کھلانے شروع کر دیے، کھیل کروا رہے ہیں، دیکھو جناب یہاں خوشحالی ہے، کھیلوں کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ تو وہ حال ہے یہاں پر کہ لوگ اگر بھوک سے مر بھی رہے ہیں تو بازار ہم نے ماڈل کر دیے ہیں، بس آپ اسی کو ترقی سمجھیے۔ عدالت کے بارے میں خبر سنیے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ہے۔ 9 جولائی تک گرفتار کرنا ہے سہیل آفریدی کو اور اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ ریاستی اداروں پر الزامات کے مقدمے میں عدم حاضری پر عدالت بڑی سخت ناراض ہوئی ہے۔ پیک ایکٹ کے تحت درج کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر الزامات لگانے سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران عدم حاضری پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں 9 جولائی تک گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور ملزم کی مسلسل عدم پیشی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آئندہ سماعت پر ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے۔ سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ پیک ایکٹ کے تحت NCCIA میں درج کیا گیا ہے، جس میں ان پر ریاستی اداروں کے خلاف الزامات عائد کرنے کا الزام ہے۔ ابھی NCCIA کا بھی سن لیجئے، ابھی کیا ہوا ہے، ہماری اسٹیٹ بینک لیول کی باڈی کو میدان میں آنا پڑا ہے کہ ایک بینک نے اکاؤنٹ ہی بند کر دیا، منجمد کر دیا، بلاک کر دیا ایک شخص کا، کہ NCCIA نے ان سے کوئی پوچھ گچھ کی یا بینک سے کچھ پوچھا اس بندے کے بارے میں کہ جی جس کے خلاف شکایت آئی تھی، تو بینک نے خود سے ہی ڈر کے شاید اس کو اکاؤنٹ بند کر دیا۔ اب اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جب تک عدالت سے حکم نہ آ جائے، کوئی قانونی کارروائی کا پورا نہ کہا جائے، نہ بند کریں کسی کا اکاؤنٹ۔ پہلے ہی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، لوگ پہلے ہی بلیک اکانومی میں ہیں زیادہ اور کیش کی طرف جا رہے ہیں، بینکوں سے پیسے نکلوائیں گے اور لوگ تو سر پکڑ لیا ہے۔ تمہارے یہاں اداروں کا خوف ایسا ہے کہ NCCIA نے پوچھا ہی ہوگا بینک سے، میں نے کہا وہ بند کر دو، پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، بند کرو اس بندے کا اکاؤنٹ، دیکھی جائے گی۔ اور اب اسٹیٹ بینک کو بیچ میں آنا پڑ گیا۔ یہ حال ہے ہمارے اداروں کا۔ پولیس سے آپ کو تحفظ کی بجائے یہ احساس ہوگا کہ وہ پولیس پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر دے گی۔ آپ کے ساتھ کوئی کسی نے کچھ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، آپ پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ پتہ نہیں اتنے پیسے میرے پاس ہے یا نہیں، وہ کہیں گے اچھا جی اس چیز کے پیسے دے دیں، اس چیز کے پیسے دے دیں۔ اب جیلوں میں الگ ریٹ ہے، یہ اڈیالہ جیل کے انچارج کو بھی کہا ہے نا جی ریاست میں لے لو، فلاں کر دو، 5 اور افسر معطل کر دو، یہ کر دو۔ تو تکیہ چاہیے الگ ریٹ ہے، خوراک اندر پہنچانی ہے الگ ریٹ ہے، فلاں چیز چاہیے الگ ریٹ ہے، جیلوں میں ریٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کتنا زبردست ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ دیکھیے طاقتور کو تو بلایا جا رہا ہے نا جی، سہیل آفریدی آخر وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کا، اس کو بلا رہی ہے عدالت اور کہہ رہی ہے 9 جولائی تک گرفتار کریں اور عدالت میں پیش کریں، ہر صورت آئندہ سماعت پر وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اب ان کے خلاف بھی NCCIA کے تحت کارروائی ہے۔ 9 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے مزید سماعت، قانون نافذ کرنے اداروں کو وارنٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ مقدمے کی آئندہ سماعت پر عدالت کی روبرو پیشی کے بعد مزید قانونی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ دفعہ 144، پاکستان کا نام آتے ہی جو دفعہ آپ کے ذہن میں آئے گی وہ دفعہ 144 ہے، جس میں 4 سے زیادہ لوگ نکل نہیں سکتے۔ مین اس کا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی آپ انسانی حقوق یا بنیادی کام ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ نہیں جب دفعہ 144 موجود ہے تو قانون کیوں لایا جا رہا تھا کہ اینٹی سوشل بیہیویئر کا، ہیبیچول افینڈرز کا، کہ آپ سماج کے خلاف کوئی کام کریں گے۔ اب وہ سماج کے خلاف کام کیا ہے، اینٹی سوشل بیہیویئر کیا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا ہوا تھا قانون میں۔ اچھا میں اس پر بھی آتا ہوں کہ خان صاحب کے اس میں کیا خوشخبری ہے۔ پہلے یہ جی پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ صوبے بھر میں کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ تو ڈرون باہر مت اڑائیے گا، بند بلڈنگز میں ہے بڑی احتیاط کے ساتھ، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اس کی پابندی نہیں ہے۔ اچھا اب جو قانون لایا جا رہا تھا جس میں تھا کہ جی
اینٹی سوشل بیہیویئر ہوگا, سوشل میڈیا پہ غلط پوسٹ کی جائے گی. اب غلط پوسٹ کیا ہے؟ ریٹ آف اسٹیٹ چیلنج کیا جائے گا. اور ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرنا کیا ہے؟ کیا کوئی شخص اگر کہیں کسی دفتر کے باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میرا بجلی کا بل دیکھو غلط آپ نے بھیج دیا ہے, تو ریٹ چیلنج کر دے گا. پھر اس کو کڑا پہنا دیا جائے گا, اس کو مانیٹر کیا جائے گا, اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی, اس کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے, اس کا شناختی کارڈ, پاسپورٹ, بلاک باہر ملک سے نہیں جا سکے گا, اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے. یہ سب اس کے ساتھ کیا جائے گا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن نجم سیٹھی صاحب نے سلجھا دیا. نجم سیٹھی صاحب تو سمجھتے ہیں نون لیگ کو, دوست ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, اتنا عرصہ ساتھ گزار چکے ہیں, باہر بھی ساتھ ملاقاتیں ہیں, بہت سی چیزوں پہ یقیناً ایڈوائز کرتے ہوں گے. اور نون لیگ ان کو اتنی قابل شخصیت سمجھتی ہے کہ ان کو بار بار پی سی بی کا چیئرمین بھی لگایا, صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اور اہم پوزیشنز پہ بھی رہے ہیں, سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں نگران. اور خان صاحب کے ساتھ تو ان کے کیسز کا بھی معاملہ چلتا رہا ہے, نہیں اتنی ان کی مخاصمت رہی ہے. تو نجم سیٹھی صاحب تو سمجھتے ہوں گے, رگ رگ سے واقف ہوں گے, کہیں نہ کہیں ایڈوائس بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ قانون لایا جا رہا تھا اس جماعت کے لیے جو قابو نہیں آ رہی, اور کہیں نہ کہیں بلدیاتی الیکشنز کروانے پڑیں گے, چونکہ اوپر سے مقتدرہ کا ایک پریشر ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کروائیں. چونکہ کل کو اگر صدارتی نظام آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نیچے بلدیاتی ایک نظام موجود ہو. تو خیر, اب بلدیاتی الیکشنز اگر کروانے ہیں تو قابو نہیں آ رہی ایک پارٹی یعنی تحریک انصاف, تو اس کے لیے ایک قانون لایا جا رہا تھا جو کہ اب روک دیا گیا ہے. اس میں میڈیا کا بھی کہہ سکتے ہیں پریشر ہے, اس میں پھر تحریک انصاف کے جس طرح سے لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے بھی اس چیز کو اٹھایا. اسمبلی کے اندر, پنجاب اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب بھی تھے, لیکن ایک ماحول تو بنا نا جی. تو خان صاحب کے لیے کم از کم یہ ہے کہ جی ایک خوشخبری تو ہے کہ یہ قانون واپس ہو گیا, جو کہ بقول نجم سیٹھی ہے انہی کے خلاف لایا جا رہا تھا, انہی کی جماعت کے خلاف لایا جا رہا تھا, انہی کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے لایا جا رہا تھا. تو اب یہ ایک بات زبردست ہوئی ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائی گئی, اخبارات میں بات آئی, میڈیا میں اس کی ڈسکشن ہوئی, اور پھر اس کو آخرکار مریم نواز صاحبہ کو واپس لینا پڑا. اب مریم نواز صاحبہ کی سیاست کے بارے میں شاہد میتلا صاحب سینئر صحافی اسلام آباد میں موجود ہیں, ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں. ہم نے ایک دو مرتبہ ان کے ساتھ زوم بھی کیا ہے, اپنے چینل پہ بھی لگایا ہے. انہوں نے تو جناب جو لکھ دیا ہے, اب لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں. کہتے ہیں مریم نواز کی ایک اچھی, بلکہ مریم نواز کی ایک بات بہت اچھی ہے, انہوں نے اپنے آمرانہ, میلان اور جابرانہ مزاج کو کبھی چھپایا نہیں. یعنی ان کا جو مزاج ہے جابرانہ, آمرانہ, کسی کی نہیں سننی, ایسی تیسی, اور جبر کے ساتھ, طاقت کے ساتھ بلڈوز کر دو, ایسی تیسی, اس چیز کو کبھی نہیں چھپایا. یہ ان کی بہت اچھی بات ہے. سی سی ڈی کے ذریعے بندے مروانا ہو, اخراجات کو چھپانے کا قانون پاس کروانا ہو. یعنی سی سی ڈی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, اخراجات چھپانے کا قانون پاس کروانا ہو. آپ اب نہیں پوچھ سکتے کہاں کتنا پیسہ حکومت خرچ کر رہی ہے, کس ادارے کو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کتنا پیسہ حکومت دے رہی ہے. یہ قانون ہے. مریم نواز سرکار جس طرح مرضی پیسہ خرچ کرے, کوئی نہیں پوچھ سکتا. ایک قانون لے آئے ہیں پہلے, جس طرح کا مرضی قانون لایا جائے. لیکن یہ تو دیکھیے نا, یہ قانون رکوانا پڑ گیا. جو اینٹی سوشل بیہیویئر بل تھا, تو اس میں تو بہت سے لوگوں کا کردار آ گیا. تو اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا, آپ وہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں, اس میں ساری باتیں ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پہلی شکست ہوئی ہے. یہ پہلی شکست, ورنہ تو وہ یہ قانون لائیں گے, کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ان سے کہ وہ کیسے پیسے خرچ کر رہی ہیں. اپنے دور میں سیاسی مخالفین کو دیوار میں چنوانا ہو, یا برطانوی دور کے غنڈہ راج ایکٹ کا اثر نو اجرا اور نفاذ ہو, سب دلیری سے کر رہی ہیں, دلیری کے ساتھ, کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, جو مرضی وہ کر لیں. ان کو نظر آ رہا ہے, وہ کرتی چلی جا رہی ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ ان میں جنرل ایوب جیسی سنگ دلی ہوئے, کیونکہ وہ بھی اپوزیشن برداشت نہیں کرتے تھے. محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا, نہ وہ کمپین کر سکتی تھیں جنرل ایوب کے دور میں, اور ان کے خلاف مقدمات بنے. میرے خیال ہے پانی کا بھی ان کے خلاف, پانی کا بل نہ دینے کا, کیا کیا مقدمات ان کے خلاف بنے. ان کی جو کردار کشی ہوئی, اور اس میں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بڑے پیش تھے, ایوب صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ساتھ تھے محترمہ فاطمہ جناح کی کردار کشی میں, تو بڑا کچھ کر رہے تھے وہ بھی. تو بہرحال کہتے ہیں, آپ کہہ لیجئے ان میں جنرل ایوب جیسی سنگ دلی, جنرل یحییٰ جیسی بے حسی, کہ ملک ٹوٹ گیا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جنرل یحییٰ کو وہ جناب اپنے مزوں میں, اپنے نشوں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں, ملک ٹوٹ گیا, دو لخت ہو گیا تھا. جنرل ضیاء اور جنرل پنوشے جیسی صفاقی ہے. جنرل ضیاء کے دور میں آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, اوئے ہوئے. پھر ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھا دیے گئے.
مریم صاحبہ جلا وطن اور جو یہاں کارکن پھر ظلم سہتے رہے، وہ بھی ایک داستان ہے پوری. یہاں پر جو گن کلچر آیا اور افغان جہاد کے نام پر پھر کیا کیا ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے. پھر فرقہ واریت جس طرح سے پھیلی ہے پاکستان میں، اس سے پہلے آج تک نہیں تھی اور اب تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. تو جنرل ضیاء اور جنرل پنوشے جیسی صفاقی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ان کی یہ کلیئرٹی پسند ہے. شاہد میں اطلاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی یہ باتیں مجھے پسند ہیں کہ ان میں کلیئرٹی ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. ان جنرلز کی طرح وہ کام کرتی ہیں. اللہ حافظ.